बज़ाहिर जो ग्रुप्स हैं या फिर जो लोग हैं, तो इस हिसाब से तो फिर खवारिज और अहले हदीस तो ट्रूली एक्टिव जो है ना कि कोई तो वो नज़र आते हैं इस हिसाब से डेफिनेटली। नहीं सर, उनको इस बात पे तो कहते भी नहीं है ना। मतलब खवारिज का जो उनका तो उन पे जो डेफिनेशन है, क्योंकि उसको वो फिर उनकी उनकी तौहीद पर कोई एतराज़ भी नहीं करता, ना पहले करता ना आज करता है। वो तो उनके तर्ज अमल पे एतराज़ होता है। उसी के ऊपर जो लानत मलामत की जाती है तो वो तो गलत है। नहीं नहीं नहीं, वो उनकी इस बात पे तो नहीं की जाती। उनकी तौहीद पे कोई लानत मलामत नहीं करता उनको, ना पहले करता था ना आज करता है। लेकिन उनका मोटो तो ये था। मैं बताता हूँ वो कैसे, मैंने आपको इसलिए पहले डिस्क्लेमर दिया है। जब मैं ये सब कुछ समझता हूँ, मैंने आज कुछ समझा, कल मैं खड़ा हुआ कोने पर और मैंने कहा ये भी काफिर, वो भी काफिर, ये भी मुशरिक, ये भी मुशरिक। अब मैं वो बन जाता हूँ। मैं इसकी अर्ज़ करता हूँ आपसे, मैंने जाने मुझसे क्या क्या गलती होती है, लेकिन मैं उसको अल्लाह की इबादत समझ के कर रहा हूँ। मुझ पर गलती वाज़ेह ही नहीं हुई है, तो अभी मैं मुशरिक नहीं बना, अभी मैं मुशरिक नहीं बना। ये पहली अर्ज़ कर चुके हूँ। हमने फतवे नहीं लगाने, ये जब इतला, ये हमने समझ लिया इल्म की गलती, इसका इतलाक़ जब होगा जब करने वाला ही जानबूझ के करे। वो ये कहते थे हमने समझ लिया, अब जो कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, हम इसकी नहीं मानते, ये जानबूझ के कर रहा है। वो कहते रहे भाई मैं तो जानबूझ के नहीं कर रहा, मेरी बात तो सुन लो। क्योंकि वो नहीं सुनते थे इसलिए उनको मलामत तलामत किया जाता था। इल्म तो यही ठीक है। इस इल्म में पहली ठीक होने की चीज़ क्या है? कल से हमने लठ लेके लोगों के पीछे नहीं पड़ना कि तुम फला मज़ार पर जाते हो तो तुम भाई इतलाक़ कर दूंगा मैं। वो उसको ठीक समझ रहा है, वो उसको ऐन दीन समझ रहा है। जब तक उस पर गलतीबाजी नहीं हो जाए, मैं क्यों उसको जब अल्लाह ताला ने नहीं कहा, उसके नबी ने कहा, तो मैं क्यों कहूँगा उसका शिर्क और काफिर और मुशरिक? ये बात हो रही है। गलती से बचें, दूसरे पे गलती वादी करनी, उस पर गलती वादे हो ही नहीं रही, सब कुछ करेगा वो। अगर आप इसको लेकर मैर बनाएंगे कि मैं इतलाक़ मैं करके दिखाऊंगा, तो इसकी बात हम करेंगे दोबारा फिर नतीजे वो नहीं है, वो गलत तरीका है। बिल्कुल इख्तियार भी हमारा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इख्तियार हम देंगे तो बेसिकली फिर हम अल्लाह के मैं आपको और बता दूं बात, बिल्कुल वही, हम इसमें फंस जाएंगे। जैसे हमने तलाक किया हम इसमें शामिल हो जाएंगे, खुद अल्लाह की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे हम। रोज़ाना मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से बता रहा हूँ, आप चेक करें, आप बी माई गेस्ट, हमारे हॉस्पिटल के बराबर में इदारा है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। वहाँ रोज़ाना नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अंबिया तशरीफ़ लाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह कौन लोग होते हैं? दिमागी खलल वाले मरीज़। वो आके बैठते हैं, उनके घर वालों के साथ आते हैं, यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से पकड़ता है, और ज़बरदस्ती वो बिठाते हैं। और डॉक्टर उनसे पूछता है आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं, अल्लाह से ऐसे बात करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, मैं मजाक नहीं कर रहा, चल के देख लें। वो दिमागी मेरे, फिर वो आता है, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ है ना, यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू जीसस, दैट्स हाउ दे टॉक। तो इससे पहले कि आप अल्लाह ना करे उन पर कोई फतवे लगाएं, क्या चेक करना होता है? इसका दिमाग भी ठीक है कि नहीं, तो ये पहले चेक करना होता है। इसकी बात समझ में आई भी है कि नहीं, ये इसको पता भी है कुरान कहता है कि क्या नहीं, इसने कभी बात समझी भी है कि नहीं। हम इतलाक़ पहले कर देते हैं, इल्म पीछे खड़ा रह जाता है। आपने इल्म सीख लिया, अपनी तस्हीह कीजिए, अपने घर वालों की तस्हीह कीजिए, दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए। वो जानबूझ के नहीं मानता या बगैर जाने पूछे नहीं मान रहा, इसका फैसला कौन करेगा? आपने मुझे एक बात समझाई सर, मैं आपको बताता हूँ अभी जवाब। आपने मुझे एक बात समझाई, मैंने कहा सॉरी इकबाल भाई मैं समझा नहीं। आपको क्या पता मैं ठीक बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? कोई आपका पैरामीटर है जानने का कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह, कि मैं समझ कर भी इनकार कर रहा हूँ या बगैर समझे इनकार कर रहा हूँ। लिहाजा ये फैसला तो कर ही नहीं सकता कोई इंसान कि मैंने ये बात समझ के इनकार किया बे समझे। उसने कुरान में जो जो बताया अल्लाह ने बताया है, लिहाजा वही बता सकता है। कुरान के बाद अब कौन बताएगा? सच झूठ का फैसला क़यामत के दिन होंगे। क़यामत से पहले हम में से कोई अल्लाह बनने की कभी कोशिश ना करे, हम किसी पे फतवे ना लगाएं, ना हम लगाएं ना कोई लगाए। हमारा काम तो इल्म ठीक करना, इल्म सही इल्म की तरफ तवज्जो दिलाना, बस दैट्स एंड। नहीं आप समझा सकते हैं, रोक भी नहीं देंगे, रोकेंगे क्यों? आप समझाएंगे, आप समझाएंगे सर। अपने बेटे को रोक लीजिएगा, वो ना चढ़ाए, अपने बेटे को समझा लीजिएगा, वो भी जब तक वो बालिग नहीं हुआ कि बेटा ये गलत है, उसकी इल्म भी ठीक कर लीजिएगा। गलती करे तो आप सरदरीज भी कर सकते हैं, वो भी बड़ा हो जाए तो वो भी नहीं कर सकेंगे आप। और कभी पड़ोसी को मत कीजिएगा, कभी राह चलते को मत कीजिएगा, कभी किसी इदारे में जाके मत रोकिएगा उसको, बराए मेहरबानी। अल्लाह की कुर्सी पे हम में से कोई बैठने की कोशिश कभी ना करे। समझाना है समझाइए, और आपको पता चलेगा बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। बाहर खड़े होकर ऐलान करना बहुत आसान है, उसको साथ लेके बैठना, कुरान पढ़वाना, और उससे पहले जितना आपको अपने दिल को पसीने को बहाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे आसान काम है फतवा देना, सबसे आसान काम। और इल्म तक पहुंचाना बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाने पड़ेंगे, तब जाके वो मज़ार ठीक होगा। वरना तो हम अपना जायज़ा लेके देखें, हमारे अंदर 100 गलतियाँ कटेंगी अभी, तो फिर हम पे लेबल लग जाएंगे बहुत सारे, ना हम पे लगे ना हम किसी पे लगाएं। इल्म को ठीक करना है हमें, इल्म को ठीक हमेशा अल्लाह ताला ने क्या बताया था? हकीमुल अलीम, हिकमत के साथ इल्म ठीक करता है, इल्म ठीक करने वाला है वो अपने इल्म को हिकमत से बरूए कार लाने वाला है। वो बहुत ताकतवर है, लेकिन अपनी ताकत को हिकमत से बरूए कार लाता है हमेशा। इस पूरे मामले की हिकमत क्या है? इल्म की दुरुस्तगी।
اور علم کی درستگی آسان کام سر نہیں ہے. اچھا میں بار بار عرض کرتا ہوں, میں بھی کوئی حتمی باتیں نہیں کر رہا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, میں تو بتا رہا ہوں قرآن نے یہ کہا اپنے سارے اصولوں کو بتا کر کہ یہ تم نے ٹھیک کر لیا, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, جہاں جہاں تم پائے جاتے وہاں پر علم کی طرف توجہ دلا دو, زور زبردستی ابھی پڑھتے جائیں گے قرآن. دیکھو ٹھہرو, سب کو مسلمان تو میں خود کر لیتا, ہرگز اس غلطی پہ مت پڑ جانا سب کو مسلمان کرنا ہے تم نے. اس فساد کا حصہ مت بن جانا کہ میں نے پوری دنیا کو مسلمان بنانا ہے. اس فساد کا کبھی حصہ مت بن جانا میری پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے اور ہر ملک کو مسلمان کر دینا ہے. اس فساد کا حصہ کبھی نہ کوئی بن جائے. تعالیٰ کرے تو میں خود ہی کر لیتا, اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت تھوڑی تھی. تم ذرا دین کا نمونہ بن کے دکھاؤ. او ہو دین کا نمونہ میں کیسے بن کے دکھاؤں؟ وہ تو ذرا بیوی سے ذرا گواہی لے لے میرے دین کے نمونے کی, میری والدہ سے پوچھا میرے دین کے بارے میں, میرے پڑوسی سے پوچھا میں کتنا دیندار ہوں, میرے دوستوں سے شاگردوں سے پوچھے میرے دین کا کیا حال ہے. دنیا کو تو میں بڑی آسانی سے دین بتاؤں گا جا کر, دنیا کو تو میں بڑی آسانی سے دین بتاؤں گا جا کر. تو یہ دین مجھے اپنانا ہے, اس دین کا مجھے نمونہ بننا ہے. میں نے اپنے پڑوسیوں کو دین دکھانا ہے, اپنے اس پڑوسی کو بھی, دور کے پڑوسی کی بھی, اور جو برابر میں بیٹھ جائے اس کو میں جانتا نہیں تھا لیکن یہ برابر میں بیٹھ گیا کہ مجھے اس کو دین دکھانا ہے. جب تک میری بیوی میرے دین کی گواہی نہ دے دے ہاں یہ واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا تھا, اس نے میرے حقوق کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی, اس نے یہ نہیں کہ جسمانی مارا نہیں, اس نے میری بے عزتی بھی نہیں کی, تب جا کے پتہ چلے گا دین کس کا کیسا ہے. جب شاگرد گواہی دیں گے, جو کچھ کلاس میں پڑھاتے تھے اس کے باہر بھی ایسا ہی پایا ان کو ہم نے, تب جا کے دین بنے گا. جب اولاد کہے گی ہاں جی ابا نے ہمیشہ وہی کہا جو خود کرتے تھے. یہ بڑی زندگی بھر کی ریاضت ہے. بتانا نہیں ہے, دکھانا ہے, رول ماڈل بننا ہے. وہی بار بار دعا ہے نا, ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. جن کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں ان کا رول ماڈل کون بنے, ان کا امام کون بنے, ان کے لیے ٹارچ بیئرر کون بنے, میں, مجھے بنا دے. تو کن نمازیوں کا امام بننا ہے جی, کن متقیوں کا امام بننا ہے, کن راست بازوں کا امام بننا ہے, کن دیانت داروں کا امام بننا ہے, کن سچ بولنے والوں کا امام بننا ہے, کن لائلس کا امام بننا ہے. یہ سب خصوصیات کہاں ہوں, پہلے کہاں پائی جائیں. استاد کھڑا ہو جائے کلاس میں, آسان بات ہے کھڑے ہو جانا. میں مسجد میں کھڑے ہو کے کچھ بولنے کو آسان ہے, مسجد میں کھڑے ہو کے درس دینا. میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہوں اور جب آپ مجھے ٹھیک بات بتائیں گے قرآن میں سے, وہ میں ماننے سے انکار کر دیا کروں, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے قرآن کے طالب علم بنتے ہیں, آج صحیح بات سامنے دلیل سے آپ تو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. تب پتہ چلے گا کون کتنا مانتا ہے, کون صحیح بات کو ماننے والا ہے. ہاں دلیل کی بنیاد, میں اپنی دلیل کیوں چھوڑوں اور آپ اپنی دلیل کیوں چھوڑیں, لیکن دلیل جب بات سامنے آ گئی تو سنسیریٹی کہاں جانی چاہیے, اللہ کی طرف. تو امید ہم اس تو سر بسط ادب ہے ہم اپنا علم درست کریں اور دوسروں کی علم کی درستگی کرنا چاہیں, لیکن یہ نہ کہیں ہاں یہ نہیں ہوگا, فتوے نہیں ہوں گے, اطلاق نہیں ہوگا, نیتوں پہ شک نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے نہیں کیا. میں آپ کو یہاں تک بتا دوں, آگے جا کے سورہ توبہ پڑھیں گے, جب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جاؤ جو جس کونے میں چھپا بیٹھا ہے مار دو اس کو, عورت کو بھی مار دو, مرد کو بھی مار دو, بچوں کو بھی مار دو. کیوں مار دو؟ یہ وہی پتھر ہیں جو آسمان سے برسے تھے جب نوح علیہ السلام ہٹ گئے تھے, جب لوط ہٹ گئے تھے, جب شعیب ہٹ گئے تھے, جب صالح ہٹ گئے تھے, جب پتھر برس رہے تھے بستیوں پر, تو دیکھا جا رہا تھا بوڑھا کون ہے پیچھے. یہ تو نہیں دیکھا جا سکتا نا, عذاب کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ بستیوں پیچھے رہ گئے, جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے, اب تو عذاب بھگتو, ایسا ہی ہے نا. اللہ نے اعلان کر دیا. اس اعلان میں بھی کہا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر ایسے کچھ لوگ مل جائیں, کیونکہ مکس تھے نا لوگ, ایسے کچھ لوگ مل جائیں جو کہیں بھائی کیا کہہ رہے ہو, ہم نے تو تمہارا کبھی نام بھی نہیں سنا, ہم تو جانتے ہی نہیں نبوت کیسے دعوے دار کیے, ان کو کچھ نہ کہنا, پہلے ان کو پیغام پہنچا دینا, ان کو امن کی جگہ پہنچا کے ٹائم دے دینا, پھر وہ انکار کریں اگر, تب پکڑنا ان کو. تو یہ وہ اللہ کا بیٹھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں ہم کیسے کسی کی نیت پہ شبہ کر کے, نہیں تو سمجھ چکا ہے تو پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے, یہ کہنے والا میں کون ہوں بھائی, میں کسی کی نیتوں کا حال کیسے جان سکتا ہوں, یہ تو اللہ جان سکتا ہے. آپ نے بات پہنچا دی. جس دن مجھ تک کوئی بات صحیح پہنچ گئی اور وہ اس کے برخلاف تھی جو میرے والد نے مجھے بتائی تھی, وہ اس کے برخلاف تھی جو میرے استاد نے مجھے بتائی تھی, وہ اس کے برخلاف تھی جو میں نے سیکھی تھی, جس دن مجھے حقیقت پتہ چل گئی, دو لوگوں کو پتہ چل گیا, ایک مجھے اور ایک میرے اللہ کو. آپ کو تو میں اب چیٹ کر سکتا ہوں, اللہ کو دھوکہ کیسے دوں گا, اب میری پکڑواں ہو جائے گی. اور اگر نہیں میں سمجھ سکا تو آپ کو بھی مجھے پکڑنے کا حق نہیں ہے. اللہ جانے اور میں جانوں کہ میں صحیح سمجھا تھا کہ نہیں. تو معاملہ دین کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, نیت پہ ججمنٹ نہیں کی جا سکتی. کیسے آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی, ٹول ہی نہیں ہے کوئی, ہمارے پاس کوئی ٹول ہمارے پاس ہے. ہم تو اس کے لیے خارجی گواہیوں کے محتاج ہیں. آپ کے پاس ایک بندے نے چوری کر لی, آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے, آپ اس سے اگلوا لیں یا تو وہ مان لے, یا پھر کیا کریں گے آپ, بولے سی سی کیمرہ کھولو, فنگر پرنٹ لاؤ, کھرا ٹھپو, یہی کریں گے نا. خارجی آپ کو دلائل لے کر آنے پڑیں گے, کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر وہ انکاری ہو جائے, آپ کے پاس دلیل کوئی نہ ہو, تو نہ دنیا کے کسی آخر کو آپ یا تو ہم فیصلہ کریں گے نہیں جی دراصل میرے پاس وہ صلاحیت ہے,
اور یہ تو پھر کرتے ہیں لوگ. اور کرتے کیا ہیں وہ؟ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں عبادت اور ریاضت کر کے میں تمہارے دل کا حال جان سکتا ہوں. تو یہی تو دعویٰ ہے سارا. شیطان نے آپ سے کروانا کیا ہے؟ اور تو آپ اندازہ کریں ہم کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کرتے ہی. یہ علم ہم نے سیکھا, لیکن جب میں آپ کی نیت پر اس کا اطلاق کر دوں گا بغیر جانے, تو یہی تو چاہ رہا ہے شیطان ہم سے, اور چاہتا کیا ہے. تو ایسا ہم نے کبھی نہیں کرنا. امید ہے بات واضح ہوئی ہوگی. اور اس سر نہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ ہو جائے, بار بار دیکھیں اور غور کر لیں, گھر جا کے میں نے ریفرنس ذریعے میں اپلوڈ بھی ہو جائے گا, بار بار پڑھ لیں, ان سب جگہوں سے پڑھیں, اور شرک نہ ہونے پائے ہم سے شرک. اب ہم بار بار معافی مانگ لیا کریں, کچھ یاد بھی آ جائے تو معافی مانگ لیں. بچوں کو بتا دیں بیٹا روزانہ یا اللہ تعالیٰ اگر انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیجئے, کیونکہ باقی سب کچھ چھوٹ سکتا ہے. یہ قرآن بار بار بتا رہے گا باقی سب کچھ تو ڈسکاؤنٹ میں آ سکتا ہے, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں بچے گا. اگر ہم سے جان بوجھ کے غلطی ہو گئی اور ہم نے دنیا میں اس کی معافی نہیں مانگی, ہم نہیں بچ سکتے. ذہن میں اور بھی بات رکھ لیجئے, کوئی بھی باپ, کوئی بھی بیٹا, کوئی استاد, کوئی شاگرد کتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کے دنیا سے چلا جائے, وہ کسی اور کو جنت نہیں پہنچا سکتا. جنت خود جانا ہے. یہ جملے جو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں, بڑے متنبہ رہنا چاہیے, میں تمہارے دل پڑھ سکتا ہوں, بڑا متنبہ رہنا چاہیے, ہمیں بہت ہی شرک والے دل. متنبہ رہنا چاہیے. ہمیں علم کی غلطی, ہم نہیں کہہ رہے جان اس کو کیا پتا, ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تجربے سے انسان جو ہے, جیسے بعض اوقات انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے, کیا چاہ رہا ہے, لیکن بولنا نہیں وہ چاہیے. کس کیٹیگری کی بات ہوتی ہے؟ وہ غالب, آپ کا غالب گمان ہوتا ہے, وہ یقین پھر بھی نہیں ہوتا آپ کا, وہ آپ کا غالب. غالب گمان اللہ تعالیٰ گمانوں پہ تو نہیں چلا رہا آپ کو, وہ تو آپ کو یقین سے منواتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پرہیز کرنا چاہیے. کہ پرہیز بھی کرنا چاہیے, دل میں خیال سے بھی بچنا چاہیے. صرف جملے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے, اس خیال کو ہی روک لینا چاہیے. یار میں سمجھ رہا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ سر آپ کا تو کام ہی ہے, آپ مریض دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں. یہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ علم ہے جو آپ بروئے کار لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ہے یہ نا. یہ ٹوٹل بالکل 100% عبد الفرما رہے میں, اور یہی بات ہے, ہمیں اس گمان سے اندر ہی بچ جانا چاہیے. تاکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, کہیں پر تو میں خاموشی رہتا ہوں, میں بول ہی نہیں سکتا, ماحول ہی نہیں ہے. کہیں پر میں سمجھتا ہوں یار میں بول دوں گا میرا کیا ہو جائے گا, بول دیتا ہوں. کہیں پر میں آگے بڑھتا ہوں, اب میں روکوں گا بھی کیا کر لے گا میرا, اور پھر کہیں میں ڈنڈا بھی ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے, یہی کرتا ہوں نا. تو دراصل وہ تو ٹپ ہوتی ہے آئس برگ کی جو میرا بیہیویئر ہے, نیچے تو میرا پورا سوچ سمجھ کا نظام بیس میں چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں اب میں ایسا بن چکا ہوں اور اب میرے رد عمل میں ہی آئے گا. میرے پاس بنیاد کیا ہے, کسی کے دل, کسی کی نیت جاننے کی میرے پاس کیا صلاحیت ہے, کیا بنیاد, کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے کام اللہ کے پاس چھوڑے جائیں. کسی کا ہم نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے سر, جب تک مسلمان کو کہے کہ یہ کفر ہے, ہرگز نہیں. یہ آپ یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کی تم کافر ہو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ خود, اچھا اس کی کیا آسان مثال ہے, آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا. دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء اور یہ مطلب کہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے. ہم بچیں سر, ہم بچیں, ہم اپنی میں جی سر. ابھی ریسنٹلی بھی کوئی اس قسم کا میرا خیال ہے ایک کنسنسس بلڈ ہوا ہے اجماع اس بات پہ کہ کسی کی تکفیر کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نہیں کی جا سکتی, کسی کو کافر سب کو بتائیے تو, جو ہر سنجیدہ آدمی یہی کہے گا. اچھا ایک بات عرض کروں سر بات, ہاں فتویٰ جاری ہوا ہے کہ کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. ظاہر ہے, اب کیا کبھی بھی نہیں کی جا سکتی تھی, بالکل ظاہر. ایک دفعہ سر میں ایک مسلمان ملک میں تھا, آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا, مسلمان ملک میں کسی کام سے ریسیپشن پہ گیا, ہوٹل سے اتر کے فیملی کو اوپر چھوڑ کر, بھی ایشو تھا. میں نے جاتے ہی میں نے ریسیپشن کو سلام کیا, السلام علیکم, کوئی رپلائی نہیں آیا. اچھا میں نے ایزیوم کیا ہوا تھا مسلمان ملک ہے, ہوٹل ہے, مسلمان ہی ہوں گے سارے, میری غلطی بھی تھی. بار میں نے پھر سلام کیا. اب جب میں نے دوبارہ سلام کیا, انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ اے مسلم. یہ اس نے مجھے کیا پلٹ کے کہا, میں مسلمان نہیں ہوں. اب مجھے حق کہنے کا کہ آپ غیر مسلم ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, اب میں کیا کہوں اس کو کہ بھائی تم ٹھیک ہے غیر مسلم. ایک بندہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا, میں مانتا ہی نہیں اللہ کو, کوئی نہیں اللہ واللہ, اب یہ کافر ہے, یہ تو خود ہی کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں. ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ٹھہرو بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کے بعد کوئی غلطیاں کر رہا ہے جو ہم نے پکڑ لی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں, دین اسی کا نام ہے, دراصل تم غلطی کر رہے ہو. اب میں کیا کروں آگے, اب میں کہوں تم کافر ہو, نہیں. اب میں اس کو سمجھانے کی کوشش تو کروں کہ دیکھو تمہارا علم غلط دلیل پہ مبنی ہے, میں تمہیں صحیح دلیل سمجھاتا ہوں, 60 سال لگ جائیں گے آپ کو. آپ دیکھیں سر, آپ سب کو سرکل مجھ سے بڑا ہے, ہمارے وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں جن کے بچے وہاں پل بڑھ کے بڑے ہو گئے ہیں, ذرا ان سب کے نہیں, ایک سے ایک ہم سے شاندار مسلمان باہر پڑا ہوا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یو کے مسلمان کہیں ہم سے آگے ہی آگے ہیں وہ لوگ, لیکن ایسے بھی ہیں آپ کے سرکل, میرے سرکل میں ہوں گے,
رو رو کے ایک ہی فون ہے, ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے سے بات کر لیں گے, ڈاکٹر صاحب کیا پتہ آپ کی بات مان جائے. وہ مجھے کہتا ہے کہ ابا آپ کو کچھ نہیں پتا, وہ مانتا ہی نہیں ہے اللہ کو, وہ میرا بیٹا ہے, یہ مسلمانوں کے بچے. تو آپ بتائیے وہ کیا کرے باپ, بولتے میرا بیٹا کافر ہے, وہ کہہ رہے نہیں اس کو کیا سمجھ میں, کیا پتہ بات سمجھ لے, کیونکہ وہ جس طرح سمجھایا جا رہا ہے. ہم تو دین خود عقیدے کے طور پہ ٹھوستے ہیں نا لوگوں پر, علم کے طور پہ تو دین ہم نے خود بھی نہیں پڑھا, ہم پڑھانا بھی نہیں چاہتے کسی کو. علم کے طور پہ کیا کیمسٹری کی طرح پڑھا ہے کبھی اس قرآن کو؟ پتہ چلے گا بچے جو ہمارے کیمسٹری سے, فزکس سے, ایسٹرونومی سے, میٹا فزکس سے متاثر ہو رہے ہیں, میسمرائز ہو رہے ہیں, اس کو علم کی طرح پڑھیں گے, ششدر رہ جائیں گے ہمارے بچے. ششدر بہت عقل مند ہے, بہت سمجھنے والے ہیں, بہت سیکھنے والے ہیں. ذرا قرآن کھولے تو ان پر کبھی ہم, وہ کھولیں گے جب ہمارے اوپر کھلے گا. میڈیسن کی کتنی باتیں ہیں. وہ جب آپ سر برسوں میں گیا تھا, میرے ساتھ اسمند موجود تھے, 100-150 صرف اساتذہ موجود تھے وہاں پر, انشاءاللہ میں پروگرام میں ریکارڈ کیا ہے. آپ یقین مانیں لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جب ان کو وہ لگتا ہے جیسے کہ پہلی دفعہ آنکھیں کھلی ہوں اور پہلی دفعہ دماغ اور دل کے دریچے واہ ہوئے ہوں. میں تو اپنا آپ کو بتا رہا ہوں سر, میں تو اللہ سے گناہگار ہوں, میں سے کیا معافی مانگوں. 1 سال کی 18,000 نمازیں ہیں. ابھی سن لیں ہمارا کچا چٹا, 1 سال کی 10 سال کی 18,000 نماز, 1 سال کی 1,800, 10 سال کی 18,000 نمازیں ہیں. نمازیں 10 سال کی. ایمانداری کی بات میں اپنا بتا رہا ہوں, میں کسی اور کے بارے میں کامنٹ کوئی نہیں کرتا. یعنی کہ غالباً 36,000 یا شاید 52,000 نمازیں ہو گئیں. نمازیں ہو گئیں کہ یہ نمازیں رکعتیں نہیں گن رہے ہم, نمازیں صرف 5 وقت کی. 10 سال کی 18,000, 20 سال کی 36,000, 30 سال کی 54,000 رکعتیں. آپ خود سمجھ لیں کتنی ہو گئی ہوں گی. اور یہی نہیں پتا تھا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے, پتہ ہی نہیں تھا. میں آپ کو دیکھیں ریکارڈ ہو رہا ہے, میں اپنے سارے میرے بھائی بہن بھی سنتے ہیں, میری والدہ سنتی ہیں. مؤذن, میں 5ویں 4تھی جماعت میں تھا, مؤذن مسجد بعد میں جاتا تھا, میں پہلے جاتا تھا. میں اس لیے گن رہا ہوں. لیکن کیا نماز کیا پڑھ رہے تھے ہم, کیا کر رہے تھے, اور ہم اس کو دین بھی سمجھتے ہیں, ہم اس کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. ہم قرآن پلٹے جا رہے ہیں, اخبار کی طرح بھی توجہ نہیں دے رہے اس کو, اخبار بھی سمجھ رہے ہیں, خبر پڑھ رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, قرآن اتنا بھی نہیں پڑھ رہے, اور ختم پہ ختم کا ٹیگ لیے جا رہے ہیں, اور شاندار مسلمان ہیں اور کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلنے والا ہے. کلمے پہ زندگی گزارنے والا جنت میں جائے گا, اس سے کلمہ گو کہتے ہیں. کلمہ گو کہتے ہیں جو کلمے پہ زندگی گزارے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. وہ نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن کون؟ کلمہ پہ زندگی گزارنے والا کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا, اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. یہ زندگی گزارنے کا کانٹریکٹ ہے. میں شرک کبھی نہیں کروں گا, میں ہدایت پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا, کیونکہ میں نے محمد کو اللہ کا رسالہ لانے والا رسول مانا ہے. اب مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو معافی مانگا کروں گا. یہ پورا دین ہے آپ کا. میں صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گا, جان بوجھ کے غلطی نہیں کروں گا, غلطی ہو جائے گی معافی مانگوں گا. ہو گیا دین پورا. اس ہدایت کے مطابق. کون سی ہدایت؟ جو نبی دے کر گئے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ واپس اللہ کی طرف جانا ہے. یہ ٹوٹل دین ہے ہمارا. اس اخلاص پہ زندگی. یہ کلمہ جس نے پڑھا ہے, یہ کانٹریکٹ جس نے سائن کیا ہے, جو اس کانٹریکٹ کی پاسداری کر رہا ہے, اسی کے لیے تو جنت ہے. اور کس کے لیے؟ صحیح بات ہے بالکل, لیکن یہ صحیح بات ہے. تو میں تو آپ کو اپنی کوتاہی ہے, اپنی کل بتا رہا ہوں. تو کیا آپ جس دن آنکھیں کھلیں اس دن کے بعد بھی یہی کرنا ہے ہم نے؟ آج ہم نے یہ سیکھا ہے توحید کو چاروں کونوں سے. آج کے بعد تو غلطی اگر ہمارے اندر کبھی ہوئی تھی ہم سدھاریں, آئندہ تو متنبع رہیں. اور اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو بہت بہت درمندی کے ساتھ لے کے بیٹھنا, تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ لمبے راستے پہ چل چکا ہے, اس کا پلٹانا اس کو آسان کام نہیں ہوتا. بعض اوقات سب سے آسان کام ہے فتویٰ لگانا. اس دنیا میں چیک کر کے دیکھ لیں, سر بیٹھے ہوئے, یہ میرے علم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے. میں اسی رجحان میں کوئی کثر نفسی سے کام نہیں لے رہا. مجھے پتا ہے کہ زندگی پروفیسر کی زندگی کیسے گزرتی ہے. سب سے آسان کام ہے ڈاکٹر کے لیے پرسکرپشن لکھنا. سر بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے سینئر ڈاکٹر, سب سے آسان. اور سمجھانا بات بہت مشکل ہے. مریض کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. 2 گولیاں لکھ کے دینا بہت آسان ہے. یہ لو جاؤ کھا لو, جاؤ, بات ہی نہیں کوئی دوسری, جاؤ یہ کھا لو صبح شام. اور بات سمجھانا, دیکھو اس طرح کرو, دیکھو یہ ابھی زندگی میں تبدیلی لاؤ, دیکھو یہ کرنا چھوڑو, دیکھو ایسے کیا کرو. ٹائم بھی لگتا ہے, مصیبت بھی ہوتی ہے, سمجھانا بھی پڑتا ہے, بہت مشکل کام ہے. تو یہ سب سے آسان کام ہے, یہ فتویٰ لگاؤ فارغ, اور بیٹھو سمجھو. یہ رہی دلیل, اگر میری غلطی ہوگی تو میں مان لوں گا, آپ کی ہو تو آپ مان لیں. یہ کہاں سے, یہ تو سیکھا ہی نہیں ہم نے غلطی بتانا سیکھا ہے, صرف ماننی بھی سیکھی ہے کبھی. میں تو اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ریٹروسپیکٹیو انالیسس کریں تو یہ ہماری فاؤنڈیشن اتنی کمزور ہے, اور کمزور ہونے کی وجہ 2 وجہ ہے. کہ لیک آف پراپر پیرنٹنگ, ایک
اور دوسری اہم بات یہ کہ حدیث اور قرآن کا کیریکولم میں نہ ہونا، یہ دو امپورٹنٹ، یعنی کہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں. پرائورٹی ہماری دی ہے نا یہ. تو اب یہ نہ ہونے کی وجہ سے فاؤنڈیشن اتنی کمزور ہے کہ وہ فوراً ڈھا جاتی ہے، اور وہ جو بیس اتنا اسٹرانگ بننا چاہیے جہاں پر بچے 5 ایئرس کے ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے آپ ماحول پرووائڈ کریں اور پیرنٹنگ اس طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ بچے کو بالکل، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بچے فطرتی طور پر سارے مسلمانی ہوتے ہیں، یہ پیرنٹس ان کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں. صحیح ہے. دونوں بنیادی پتھر. پیرنٹنگ میرا خیال ہے کہ 100% ہمارا اگر سب سے بڑا ایشو جو ہے نا، آپ دیکھیں پیرنٹنگ ہے. 100% درست بات. آج دیکھیں، آج میں بات ہو رہی تھی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ جو چائلڈ ہوڈ ٹراما ہے ہمارے یہاں، خاص کر کے ہندو پاک کے اندر، بلکہ پورے دنیا میں ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ ہے. یہ چائلڈ ہوڈ ٹراما، ہر قسم کے ٹراما کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ سیکشول ہو، چاہے وہ ابیوزو ہو. یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ بھی ہے. اور یہ پراپر پیرنٹس کو پتہ نہیں کہ کیسے ہمیں پیرنٹنگ کریں، تو یہ بڑا ایشو ہے. یہ اس پر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. دو باتیں ہو گئیں سر نے، دونوں بنیادی پتھر بتا دی، تربیت اور کیپیسٹی بلڈنگ. یہ دو باتیں ہو گئی نا سر. تربیت ہو، ماں باپ پہلے کرنے والے ہیں، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو صفحے پر پلٹنے والی کتاب کے بجائے سمجھنے والی کتاب پڑھ کے شروع سے پڑھنا شروع کریں. تو اچھا ہم نے کیا کرنا ہے اس والی کا، ہم یہ جو بھی مختصر گروپ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے شروعات لینی نہیں ہے، جو بھی ہماری عمر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنے جو سامنے بچے کھڑے ان تک منتقل کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں جو شروعات کرنی ہے وہ شروعات کیا پتہ ہم ہی کریں، کسی نہ کسی نے شروعات لینی ہے. ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہو گئی، ہم نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اتنی عمر تک صرف ایسے گزار دیا قرآن. اب یہ جو بیٹھے ہیں یہ ایسا نہ کریں. اور جب اگر یہ کر گئے، جس حد تک بھی کر گئے، پوری امید اللہ سے رکھنی چاہیے. یہ بہت چھوٹے بچوں سے شروع کر دیں گے، بیٹا تم بچے بے شک پورے 1 مہینے میں 1 صفحہ پڑھو، سمجھ لو اس کو، کوئی جلدی نہیں ہے. کیونکہ قرآن تو تھوڑا سا بھی سمجھیں گے پوری بات سمجھا لے گا آپ. ہاں بار بار اس کو، یعنی کہ جو سر کہہ رہے ہیں اسکول، جتنے جلدی عمر سے ہم اس کو سمجھنا سیکھیں گے، اس کو اپروچ میں لائیں گے، اتنا ہی آگے جا کے ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر ساری میٹرک باتیں تک تو اسلامیات تو ہماری پیرنٹ جو تربیت کر رہے ہیں نا، تو ایک ہماری فاؤنڈیشن کی آج تک ختم ہو گئی. ہماری پرائورٹی جو ہے نا پیرنٹس کی نہیں ہے. جو سب سے اپاہج ہوگا، کمزور ہوگا، ذہنی طور پہ نابین ہوگا، یہ ہوگا، اس کو پرائورٹی ہماری یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنائے، اس کو انجینئر بنائے، اس کو مشیر سوشل بنائے. لوگ باقی دوسری طرف جاتے ہیں. پرائورٹی نہیں ہے ہماری کہ نا بچوں کو جو ہے نا کہ اس کو پڑھانا کیا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا 100% درست بات ہے سر. میں اچھا ایک بات میں اور بھی عرض کروں آپ سے، 100% درست باتیں ہوگی ساری. دین وہ ایک واحد فیلڈ ہے جس کی کوئی مثال کسی دوسری فیلڈ میں سے دینا بہت مشکل کام ہے. کیسے؟ ایک عام MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے کم از کم 24 سال، یعنی کہ 5 سال سے لگا لیں آپ تو 19-20 سال پڑھنا ہوگا. انجینئر بننے کے لیے 19-20 سال پڑھنا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ پہلی جماعت بھی تو شامل ہے نا اس میں. میٹرک کرے گا تو انٹرمیڈیٹ کرے گا تو NED میں جائے گا نا. تو یہ سب شامل ہو کر انجینئر بن رہا ہے نا، شامل ہو کے لائر بن رہا ہے، بن رہا ہے. تو اتنا تو چاہیے. آگے بڑھنا ہے تو 4-5-6 سال اور لگا لیں آپ، 30 سال چاہیے. اس کتاب کا مترجم بننے کے لیے، اس کا مفسر بننے کے لیے بھی 30 سال ہی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. ہاؤ ایور، اب کہاں سے یہ ایک نہیں ہو سکتی دونوں باتیں، کہاں سے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. میں ڈاکٹر نہ بنتا اور آپ انجینئر نہ بنتے، آپ انجینئر نہ بنتے، آپ مینٹور نہ بنتے، آپ فلاں نہ بنتے، کوئی بات نہیں، کوئی اور بن جاتا. مجھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی، میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا. کیا مسئلہ ہے؟ سر ماشاءاللہ اپنے شعبے کے ماہر ہیں، میں سر سے مشورے لے کے سارے کام کر لیتا. سر مینجمنٹ کیسی ہوتی ہے، سر یہ ادارہ کیسے چلے گا، سر وہ کیسے، سر سے پوچھتا، خٹک صاحب سے پوچھتا، کسی سے پوچھتا، کیا مسئلہ تھا. لیکن ذرا یہ بتائیے میری جگہ مرے گا کون سا استاد مرے گا میرا؟ میں کس 40 سال قرآن پڑھے ہوئے کو مرواؤں اپنی جگہ تاکہ جواب وہ دے لے جا کے. انجینئر تو مر جائے، میری جگہ کوئی اور مر جائے، مجھے کیا، وہ مارے جانے سے کام جانے. سارے ڈاکٹر مر جائیں، میں بھی مر جاؤں، کسی کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن جب میں مروں گا تو بتائیے کون سے میرے والد صاحب کھڑے ہوں گے میری جگہ؟ کیا میرے جن سے میں قرآن پڑھتا ہوں کھڑے ہوں گے میری جگہ؟ تو آپ دیکھ لیں اس کی کوئی انالوجی نہیں ہے پہلی بات. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ سر کی 100% بات درست ہو گئی. ہم نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو دین میں لاؤ. دین تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا ہمیں.
دین نے پہلی ہدایت جاری کی ہے سیکھنے کے معاملے میں، سورہ توبہ میں پڑھیں گے، آیت نمبر 122 میں آئے گی کہ تم سب کے سب نے دین کا عالم نہیں بننا. دیکھیے وہ یہ چاہتا ہی نہیں اللہ ہم سے. کیونکہ اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ وہ اللہ ہے، وہ ہم سارے معاملہ فہموں سے زیادہ معاملہ فہم ہے. جس دن سب عالم بن جائیں گے دنیا اس دن ٹھپ ہو جائے گی. نہ کوئی علاج کرنے والا ملے گا، نہ کوئی جہاز اڑانا والا ملے گا، نہ کوئی کارپینٹر ملے گا، نہ کوئی لائر ملے گا. جس دن سب کے سب دنیا میں ڈاکٹر بن جائیں گے دنیا ٹھپ ہو جائے گی نا سر. تو نے کہا نہیں، جتنے بھی تمہارے معاشرے کے طبقات ہیں سب میں سے کچھ لوگوں کو بھیج دو، سب میں سے کچھ لوگوں کو آگے کرو، وہ خود بھی آگے ہوں. کس لیے؟ تفقہ فی الدین، اس دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے. ایک دین سیکھیں. یہ طبقات الگ الگ ہوں گے، دین ایک سیکھیں گے، واپس جائیں اور اپنے باقی لوگوں کو دین سکھائیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ماڈل ہے. تو باقی لوگ کیا کریں؟ کوئی سپاہ گری کرے گا، کوئی ڈاکٹری کرے گا، لیکن وہ کیا دین نہیں سیکھیں گے؟ کیا ان کو دین نہیں سیکھنا؟ ہاں، ڈاکٹر کو انجینئر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کو دین سیکھنا پھر بھی ہے. انجینئر کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کی تیاری اس کو بھی کرنی ہے. کرنی کہ نہیں کرنی؟ پوری ذمہ داری اٹھا رہی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی غلطی تو نہیں کھا رہا، میں اپنے ٹیچر کی غلطی میں تو نہیں کھا رہا. کیا پتہ انہوں نے ٹھیک ہی بات بتائی ہے مجھے، لیکن وہ غلط سمجھے بیٹھے ہوں. مجھ پہ والد صاحب کے غلط علم کی غلطی واضح ہو گئی، اب وہ بچ جائیں گے، میں نہیں بچوں گا. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. آج یہی پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں بار بار. والد صاحب ایک بات کو ٹھیک سمجھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تھی، وہ غلط، وہ ٹھیک سمجھ رہے تھے، مجھ پہ واضح ہو گیا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس غلطی کو سدھارنا ہے کہ نہیں؟ سدھارنا ہے. اسی طرح میرے استاد ہیں، جب میں کہتا ہوں غلطی سدھار رہا ہوں تو میں استاد کی عزت تھوڑی کم کر رہا ہوتا ہوں. مجھے جا کے جواب دینا ہے، تم بتاؤ تم کیا سیکھ کر آئے. تو ہم میں سے قرآن کے مفسر سب کو نہیں بننا، ہم بن بھی نہیں سکتے، لیکن اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کہ کوئی بھی مفسر اپنی غلطی مجھ پہ نہ ڈال سکے. میں سن کے بتا دیا کروں بھائی یہ بات مجھے بھی پتہ ہے قرآن کے مطابق نہیں ہے، میں کم از کم دوبارہ چیک کر لوں گا، ٹھیک ہوگی تو مانوں گا، ورنہ میرے بات ماننے کا نہیں. میرا اخلاص ابا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. میرا اخلاص فلاں عالم کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. میرا اخلاص فلاں کتاب والے کے نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے لیے ہے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم میں سے سب ایک کو کرنی ہے. ہاں، عالم بننے کے لیے ہمیں بہترین دماغ دینے چاہیے. سر کی بات سے 100% اتفاق ہے، آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ تربیت ہو، کیپیسٹی بلڈنگ ہو، بہترین ذہن دیے جائیں. اللہ نے بہترین ذہن ہی مانگے ہم سے، اور جو باقی بچ جائیں وہ پیچھے ہو کے نہیں بیٹھے رہیں گے، وہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، کیونکہ ذمہ داری وہ خود اٹھائیں گے. یہ انجینئرنگ ڈاکٹری نہیں ہے کہ کسی اور سے کروا لیں گے، اور نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مروں گا تو میں خود، یا تو پھر بولنا اللہ تعالیٰ نے کچھ غلطیاں کر دی ہیں، میں مروں گا عالم کو بلائیں گے جواب کے لیے، میں مروں گا باپ کو بلائیں گے میرے لیے، میں مروں گا میرے بیٹے کو بلائیں گے. نہیں بلائے گا. اللہ کہے گا صرف اور صرف تم سے تمہارے شعور اور طاقت اور علم کے مطابق حساب کتاب لوں گا تمہارا، اس لیے تمہیں بھیجا ہے. سب کچھ یہ سیکھیں گے پڑھانے والوں سے ہی. سر آنکھوں پہ ہیں ہمارے علماء ہمارے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیپیسٹی بلڈنگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی. تو یہ جو ابھی شرک کی بات ہو رہی تھی سر کہ آج ہمارا ٹاپک مینلی سر 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 تو شرک میں آپ نے ایک پروگریشن کا ذکر کیا کہ آج کے دور میں ایک ایوریج مسلمان سے بھی بت پرستی نہیں کرائے گا، تو اس کو پتہ ہے کہ اٹس اے یوز لیس ٹول نا. پھر دوسرے اس طرح کے جو ٹولز ہیں وہ یوز کرے گا. بٹ جیسے جیسے سویلائزیشن آگے جا رہی ہے تو شیطان بھی اپیرنٹلی پھر پروگریسو ہی ہے، ظاہر ہے. تو وہ اٹ ول آلسو کم اپ وتھ نیو ٹولز ایز ویل. بنیاد یہی ہوگی. یا وہ لیکن بت پرستی کرائے گا، یا وہ کوئی اس طرح کی چیز کرائے گا، یا وہ اوتھ آف الیجینس کے سائن بھی لے سکتا ہے. وہ سر میں بتاتا ہوں وہ تھوڑی جینس کیا چیز ہے. آپ نے جیسے مثال